बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात की। क्या ये मुलाकात वाकई कामयाब रही? पाकिस्तान ने क्या वादे वईद किए? ख़ित्ते में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं? इन सब पर बात की जाएगी। क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है या इस जानब पेशरफ्त हो रही है? एक नाकाम अदाकारा कैसे पाकिस्तान इसराइल सफारती ताल्लुकात की कोशिशों में मसरूफ़ है। लंदन में 2 रोज़ कबल होने वाला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन जो है वो कैसे एक कामयाब करार पाया है, इस पर भी बात करेंगे। ट्रंप से मुलाकात के बाद नाज़रीन अब इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, उनकी रिहाई कैसे मुमकिन है, इस पर भी बात करेंगे। पेशावर जलसे में कल क्या होने जा रहा है? आज़ाद कश्मीर के पहाड़ भी शोले उगलने को हैं। जस्टिस जहांगीरी के मामला जो है वो किस तरह हुक्मरानों के गले की हड्डी बनता जा रहा है, इन सब पर बात करेंगे। मगर पहले ज़िक्र हो जाए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात की। 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, इस बारे में ज़्यादा कुछ इल्म नहीं है, क्योंकि मुलाकात के दौरान या बाद में मीडिया को आने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए सवाल जवाब भी नहीं हो सके। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म को अजीम रहनुमा करार दिया। इस पर हमारे नून लीगी दोस्त जो हैं वो खुशी से फूले नहीं समा रहे। अलबत्ता इस मुलाकात के हवाले से मारूफ सहाफ़ी नजम सेठी ने जो बात की है वो बहुत काबिल गौर लगती है और उस पर डिस्कशन भी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से जल्द अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करने का मुतालबा किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। अब्राहम एकॉर्ड क्या है, इसके बारे में बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, कुछ जान लेते हैं कि इसके तहत गज़ा के फ़लस्तीनियों को दूसरे मुसलमान मुल्कों में बसाया जाएगा। गज़ा फ़लस्तीनियों से खाली करा लिया जाएगा ताकि इसराइल को महफूज बनाया जा सके। गज़ा वालों की दूसरे मुल्कों में आबादकारी के अखराजात भी अरब मुल्क ही उठाएंगे और साथ ही अब्राहम एकॉर्ड में शामिल मुल्क जो हैं वो इसराइल को भी तस्लीम करेंगे। इस बारे में नजम सेठी कहते हैं कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद पाकिस्तान से अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत का मुतालबा किया जाएगा। अब सवाल ये है कि अमेरिका के इस मुतालबे पर पाकिस्तान क्या करेगा। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत को सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने या उनसे छुटकारे की आलमी ताकतें इजाज़त दे दें तो वो जो चाहें हो जाएगा। अच्छा, इस बारे में हमारे बेहतरीन सफारतकार, ये तो नजम सेठी की बात है, बहुत ही तजर्बाकार सफारतकार और साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अहमद ख़ान साहब भी कुछ इससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा है। इस मुआहदे में अमरीकी रजामंदी शामिल थी। दिफाई तज्ज़िया कार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान का भी यही कहना है कि पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा अमेरिका की मर्ज़ी से हुआ है। अगरचे ये ख़बरें जो हैं इनमें बड़ी जान है, और अगर ये ख़बरें दुरुस्त है नाज़रीन तो फिर आने वाले दिनों में पूरी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम दुनिया पूरी की पूरी एक नाजुक सूरत हाल से गुज़रने के लिए तैयार है। ज़राए के मुताबिक पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद अब पाकिस्तानी अफवाज को गज़ा भेजे जाने की बातें भी हो रही हैं ताकि गज़ा से फ़लस्तीनियों का इनखला यकीनी बनाया जा सके। दूसरी तरफ अहले गज़ा जो हैं वो बार बार ऐलान कर चुके हैं कि वो अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तानी फ़ौज को गज़ा भेजा जाएगा या इसका ऐलान भी किया जाता है तो इस बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आने वाला वक्त जो इस ऐलान के बाद अगर इस तरफ सूरत हाल जाती है तो फिर आने वाला वक्त जो है वो बहुत नाजुक होगा। इसलिए ट्रंप से होने वाली मुलाकातों की जो शबीह बन रही है, उसके जो ऑप्टिक्स हैं अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कैसे ये बन पाएंगे, ये कैसे एनग्रेव होंगे ये नक्शो निगार, इसके और वो क्या नकूश सबत करेंगे आने वाले दिनों पर, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, ये एक तस्वीर देखें। ये एक ख़ातून है, नाम है इनका शमा जुनेजो, डॉक्टर शमा जुनेजो भी लिखती हैं। इनका प्रोफाइल ये है कि ये 90 की दहाई में एक टीवी अदाकारा थी, बल्कि एक
دوسرے درجے کی ناکام سی اداکارہ تھیں. پھر ان کی شادی ہو گئی اور یہ شوہر کے ساتھ لندن چلی گئی. اب یہ پچھلے کئی سال سے دو باتوں کی وجہ سے جانی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حامیوں کو جی بھر کے گالیاں دیتی ہیں. دوسرا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کھلے بندوں آواز اٹھاتی ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتی ہیں. ان کے ایکس ہینڈل پر جا کر ان کی پرانی پوسٹیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے سینے میں اسرائیل سے محبت کس طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے. یہ برملا اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہی عافیت ہے اور پاکستان کو جلد از جلد اسرائیل کو تسلیم کر کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر لینے چاہیے. شمع جنیجو صاحبہ کی عمران خان سے حد سے بڑی ہوئی نفرت کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عمران خان کسی صورت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ببانگ دہل اس کا اظہار بھی کرتے تھے, کھلے لفظوں میں کہتے تھے اور اس کے لیے بڑی لاجک بھی دیتے تھے. شمع جنیجو صاحبہ غزہ کے ہزاروں بچوں کے قاتل نتنیاہو کو ملنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہیں اور اس کا بارہا وہ اظہار اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کرتی رہی ہیں. اگر تو شمع جنیجو کے یہ خیالات ان کی ذات تک محدود ہوتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب برطانوی شہری ہیں, اس لیے کوئی بھی رائے بھی رکھ سکتی ہیں. خرابی یہ ہوئی ہے کہ یہ اب پاکستان کے اعلیٰ ترین پالیسی ساز حلقوں میں جگہ بناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. گزشتہ روز ان کی بیٹی نے ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں یہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں پاکستانی وفد کا حصہ ہیں اور وزیر خارجہ غالباً خواجہ آصف کے بالکل پیچھے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف جس لمبے چوڑے وفد کے ساتھ امریکہ پہنچے ہیں اس میں شمع جنیجو بھی شامل ہیں. شمع جنیجو وفد کے ہمراہ لندن کے چرچل ہوٹل میں قیام پذیر تھی. جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا تو لندن میں اپنا گھر ہے, آپ لندن میں ہوٹل میں کیوں ٹھہری ہیں, جس پر شمع جنیجو کا جواب یہ تھا کہ وہ ہوٹل میں اس لیے ٹھہری ہیں کیونکہ ان کے پاس وزیر اعظم کی اہم اور حساس فائلیں ہیں جنہیں وہ گھر ساتھ نہیں لے جا سکتی, اس لیے وہ ہوٹل میں قیام پذیر ہیں. ان مصوفہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنرل اسمبلی میں ہونے والی تقریر لکھ رہی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ وزیر اعظم کے جہاز میں سوار ہیں, مگر پھر ان کی یہ ٹویٹ جو ہے یہ ڈیلیٹ کرا دی گئی یا کر دی گئی, مجھے نہیں پتہ. اگر یہ خبریں اور یہ باتیں یہ جو کچھ آ رہی ہیں گزشتہ ایک دو دن سے اگر یہ غلط ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ سرکاری طور پر اس کی بروقت تردید بہت ضروری ہے, اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے مجھے نہیں اس کے کانسیکوینسز اچھے لگتے, اس کے نتائج اچھے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. شاید کسی اور کو اس بات پہ پریشانی ہوئی کہ اسرائیل کی اس کھلم کھلا حامی خاتون کا وزیر اعظم کے اتنا قریب ہونے کا لوگ برا نہ منا جائیں. شاید اسی وجہ سے اس خاتون کا جو تفصیلی تعارف بھی ہے وہ ضروری تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ کھل کر کھیلنے والی ہیں, اور ٹویٹ بھی اسی لیے ڈیلیٹ کروا دی گئی ہے کہ اس مطلب حکومت کو کسی امبیرسمنٹ سے بچایا جا سکے, ورنہ اور تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی یہ ٹویٹ جو پہلے بھی اس سے ملتی جلتی موجود ہیں اگر ڈیلیٹ کروائی گئی ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے, اور تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. میری تو بس اتنی دعا ہے ناظرین کہ اللہ ہمارے وطن عزیز پر رحم فرمائے. اچھا ناظرین, 2 روز قبل لندن میں ہونے والے اوورسیز پاکستانیز کنونشن پر بعض حلقے بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بارے میں تو جی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 4 بندے بھی نون لیگ اکٹھے نہیں کر سکتی وہاں پہ لندن میں, اور نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ناظرین میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو کنونشن تھا جس سے وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا شہباز شریف نے, یہ نون لیگ کا کنونشن نہیں تھا ناظرین, یہ ذہن میں رکھیں. اور اس لیے وہاں پہ پاکستانیوں کی ایک معقول تعداد, خاصی بڑی تعداد بلکہ موجود تھی, لیکن اس کنونشن کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور اس کے لیے اگر کسی کی محنتیں رنگ لائی ہیں تو وہ چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن جو ہیں سید قمر رضا, یہ ان کا سارا یہ محنت تھی, ان کی دن رات کی محنت تھی, انہی کے اخراجات تھے. انہی نے اس کے لیے پورے پاکستانیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی اور پھر اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے کہ وہاں پہ 1200 لوگ جو تھے وہاں موجود تھے, کچھ لوگ کھڑے بھی تھے.
یہ لوگ نون لیگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا اپنا یہ انہوں نے 2 جگہ پہ یہ بتایا ہے سید قمر رضا صاحب نے کہ ہم نے اس کو سیاست کی ہوا بھی نہیں لگنے دی کنونشن کو، اس کو پاکستان کا کنونشن بنایا ہم نے، اور ہم نے نون لیگ کے وہاں پہ قیادت کو اس میں 1200 جو کارڈز تقسیم کیے تھے اس میں بمشکل 70 کے لگ بھگ جو کارڈ تھے وہ صرف نون لیگ کو دیے تھے، اور اس میں اس کنونشن میں پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اب میری اطلاعات یہ ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے ارکان وہاں پہ موجود بھی تھے، کتنے لوگوں کو بلایا گیا تھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں پہ سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ کارڈز تقسیم کیے گئے تھے، لیکن وہاں پہ ہر جماعت سے اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کنونشن میں موجود تھے، اس لیے وہاں پر کوئی ہلا گلا بھی نہیں ہوا، کوئی حکومت کے خلاف یا شریف خاندان کے خلاف کوئی نعرے بازی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ نون لیگ کا کنونشن تھا ہی نہیں، اور یہ ایک پاکستان کا کنونشن بنا کے اس کو ایک کامیابی سے ہمکنار کیا گیا۔ اچھا ناظرین، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ٹرمپ سے ملاقات جو ہے وہ مستقبل کے علاقائی اور عالمی سیاست کے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر بھی ایک بحث چلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نئے عالمی منظرنامے میں عمران خان کی سیاست کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، اور کچھ نون لیگی دانشور باچھیں کھلا کر یہ چورن بیچ رہے ہیں۔ سوچا اس پر بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خاکسار ان لوگوں میں شامل ہے جن کا موقف ہے کہ عمران خان کی رہائی اور ان کی اقتدار میں واپسی کسی بیرونی دباؤ پر نہیں ہوگی، بلکہ خالصتاً پاکستانی عوام کی کوششوں سے ہی ہوگی، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ہاں، دباؤ ضرور پڑے گا، یا دباؤ کی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ امید بھی لگائے بیٹھے تھے، اور نہ ہی وہ ابھی امید کا کوئی چراغ گل ہو گیا، ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عمران خان دنیا سے برابری کے ساتھ تعلقات کا خواہش مند ہے۔ وہ واحد پاکستانی سیاستدان ہے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی ہمت رکھتا ہے، یہ تو اس کے دشمن بھی تعریف کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے قریب ترین دوست ملک بھی پاکستان میں کسی ایسے لیڈر کی حکومت کو بہت زیادہ پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے جس کی نظر میں پاکستان سب سے پہلے ہو اور وہ ان کے مفادات کا تحفظ نہ کرتا۔ مگر اس کے ساتھ ہی ایک دوسری حقیقت بھی لگی ہوئی ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کیے ہوئے 3 سال گزر گئے، 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اس کو جیل میں بند کیے ہوئے۔ ان 3 سالوں کے دوران ملک کا ہر ادارہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، پارلیمنٹ مرحوم ہو چکی ہے، عدلیہ انصاف کی فراہمی سے گریزاں ہے، منہ زور بیوروکریسی نے ریاست کے اندر اپنی الگ ایک ریاست بنائی ہوئی ہے، پورا ملک دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے، 2 صوبوں میں فوجی آپریشن جاری ہیں، غربت 70 سال میں بدترین سطح پر آ چکی ہے، بے روزگاری نے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ملک میں بے یقینی کے سائے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہرے سے گہرے تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس بے یقینی کا واحد علاج سیاسی مبصرین کہتے ہیں یا حالات پر نظر رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ واحد علاج جو ہے وہ عمران خان ہے۔ جب تک عمران خان کو اقتدار نہیں سونپا جاتا، جس کا کہ یہ حق ہے، جس نے 2 سال پہلے الیکشن جیت کر بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ عوام کی بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد کا دل جو ہے آج بھی اس کے لیے دھڑکتا ہے۔ اب اقتدار اس وقت عمران خان کی نہیں ہے، بات سیدھی کی جائے، ضرورت نہیں ہے عمران خان کی، بلکہ دیکھا جائے اگر غیر جانبدار عینک سے دیکھا جائے تو یہ ریاست کی ضرورت لگتی ہے۔ عمران خان کو اقتدار سونپا جائے، 3 سال سے کٹ پتلیوں کا تماشا ناظرین جاری ہے، ملک جس نہج پر پہنچ چکا ہے، یہ تماشا لگتا ہی ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں، جتنے بھی غیر جانبدار مبصرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اب جس طرح ملک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ شاید چل نہ پائے۔ عالمی سطح پر سفارتکاری میں جو مرضی آپ رنگ بھر لیں، عمران خان کے بغیر ملک کے اندر کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ میری نہیں ناظرین، یہ ملک کے اکثریتی سیاسی مبصرین کی رائے ہے۔ اختلاف کرنے کا حق جو ہے وہ مجھ سمیت، آپ سمیت ہر کسی کو حاصل ہے۔ اچھا ناظرین، پشاور میں آج جلسے کی چاند رات ہے۔
ملک کے مختلف حصوں سے کارکنوں کے قافلے پشاور پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ کو آگاہ کیا تھا کہ پنجاب میں کئی روز سے پکڑ دکڑ پھر سے شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب پولیس کا تو اب یہ ایک محبوب مشغلہ بن چکا ہے، اسی کریک ڈاؤن کے دوران ان کی لمبی دیہڑیاں بھی لگ جاتی ہیں، اور جلسے کے حوالے سے حکمرانوں میں پریشانی بھی بہت ہے۔ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کے خلاف جو رائے عامہ پہلے سے موجود ہے، جلسہ اس کے خلاف عوامی جذبات کا عکاس نہ بن جائے۔ حکمرانوں کو خدشہ ہے کہ، اور میرے خیال میں بہت حد تک یہ درست خدشہ ہے، کہ پشاور جلسے سے تحریک کا اعلان ہو سکتا ہے۔ فی الحال سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جلسے میں لوگ کتنے آئیں گے۔ پی ٹی آئی کا ٹارگٹ تو خیر بہت بڑا ہے، لیکن اگر معقول تعداد میں لوگ آ گئے جلسے میں تو اس جلسے کو انقلاب کی نوید ہی سمجھا جائے گا۔ اچھا ناظرین، ایک اور طرف آزاد کشمیر میں باقاعدہ تحریک شروع ہو چکی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی تمام کشمیریوں کی امنگوں کی ترجمان بن کے سامنے آئی ہے، جس نے 29 ستمبر بروز پیر سے پوری ریاست میں غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہڑتال کی کال واپس لینے کے لیے مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں، مگر کوئی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے حکمران آزاد کشمیر میں بار بار کی ہڑتال اور احتجاج سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے اس بار بھرپور طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے 2000 اہلکار مظفر آباد روانہ کیے جا چکے ہیں۔ حکمرانوں کا خیال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملے کو طاقت سے نہ دبایا گیا تو یہی سلسلہ مظفر آباد سے اسلام آباد میں بھی شروع ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں ناظرین لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ۔ لداخ میں مظاہرین نے ہندوستانی حکمران جماعت بی جے پی کے کئی دفاتر نظر آتش کر دی ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ اور آزاد کشمیر میں ایک ہی وقت میں عوامی احتجاجی تحریک جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بہت پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، سوچ سمجھ کر صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ ناظرین، تحریکوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور تحریک بھی بالکل تیار ہے، اور وہ ہے وکلا تحریک۔ کراچی یونیورسٹی نے جسٹس طارق جہانگیری کی LLB ڈگری منسوخ کر دی ہے۔ جامعہ کراچی نے 25 ستمبر کو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آتے ہی ڈگری تنسیخ کا ڈیکلریشن جاری کیا۔ ڈگری منسوخی سے متعلق ڈیکلریشن کی کامیابی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی گئی۔ حالانکہ کراچی یونیورسٹی نے یہ فیصلہ دینے سے پہلے جسٹس جہانگیری سے ان کا موقف جاننا تک ضروری نہیں سمجھا۔ سوال جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوچھا جا رہا ہے، عدالتی حلقوں میں پوچھا جا رہا ہے، وکلاء یہ بات پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص وکیل بنا، ایڈوکیٹ جنرل بنا، ایڈیشنل جج بنا، پھر مستقل جج بنا، کسی کو ڈگری نظر نہیں آئی، ڈگری اصلی تھی، لیکن جیسے ہی اس شخص نے آزادانہ فیصلے دینے شروع کیے، اس کی ڈگری اچانک اصلی سے جعلی ہو گئی۔ اب جج اپنے ہی ساتھیوں سے انصاف مانگ رہے ہیں، عدلیہ خود عدالتوں کے اندر انصاف ڈھونڈ رہی ہے۔ یقین کریں پاکستان کا پورا عدالتی نظام ہی انصاف مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے، انصاف کی بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عدل کی مسندوں پر بیٹھے چند لوگ جو ہیں وہ مراعات کا طوق گلے میں پہنے انصاف کی ہر راہ بند کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار نظر آتے ہیں۔ جسٹس جہانگیری کا کیس سننے کے لیے سپریم کورٹ کا 5 رکنی آئینی بینچ بنا دیا گیا ہے، اور جسٹس جہانگیری نے جناب منیر ملک کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ اس صورتحال نے وکلاء میں ایک بہت زیادہ بے چینی بڑھا دی ہے۔ اب تو ایسے وکلاء بھی بولنے لگے ہیں جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ مخدوم علی خان جو 6 سال تک مشرف دور میں اٹارنی جنرل رہے، پچھلے 3 سال سے ہر بڑے کیس میں حکومت کی وکالت کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جسٹس جہانگیری اور 5 ججز کے معاملات حل نہ ہوئے تو عدلیہ کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ینگ وکلاء تو غصے میں آگ بگولا نظر آ رہے ہیں، مگر حکومت ابھی بھی وہی پرانا کھیل کھیلنے میں مصروف ہے۔ لالچ اور جوڑ توڑ سے وکلاء کو تقسیم کرنے کا فارمولہ ابھی بھی وہ ان کے لیے کارگر ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور DHA کے درمیان وکلاء کی ہاؤسنگ کالونی سے متعلق معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے الیکشن سے پہلے اب وکلاء کو مبینہ طور پر اسلام آباد میں پلاٹ اور گھر کا لالچ دے کر ان کا ووٹ خریدنے کی کوشش کی جائے گی، مگر اس بار ینگ وکلاء کے تیور دیکھ کر لگ رہا ہے کہ پلاٹوں کی سیاست شاید کامیاب نہیں ہوگی۔
اچھا ناظرین، دوسری طرف اقتصادی محاذ پہ آ جائیں. حکومت نے گردشی قرضے چکانے کے لیے 1225 ارب روپے قرض لے لیا. 1225 ارب روپے. قرض کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ پاکستانی عوام، میں اور آپ. وزارت خزانہ کے مطابق یہ ادائیگیاں صارفین سے اگلے 6 سال تک فی یونٹ 3 روپے 23 پیسے سرچارج کے ذریعے وصول کی جائیں. حالانکہ عام آدمی کا گردشی قرضہ بڑھانے میں شاید 2% حصہ بھی نہ ہو، لیکن پیسہ ہماری جیبوں سے نکلے گا. ناظرین، بہرحال یہ ایک تصویر تھی چھوٹی سی جو میں نے پیش کر دی، جو مجھے نظر آ رہی تھی. آخر میں اسد عباس اسد کے 2-4 اشعار سن لیں. ظرف ہوتا ہے مگر وقت کڑے ہوتے ہیں، ظرف ہوتا ہے مگر وقت کڑے ہوتے ہیں، عشق والوں کے تو دشمن بھی بڑے ہوتے ہیں. جو برے وقت میں آتے ہیں گرے بانوں تک، جو برے وقت میں آتے ہیں گرے بانوں تک، وقت بدلے تو وہ قدموں میں پڑے ہوتے ہیں. تاج سلطانی سے بڑھ کر ہے تاج حق کوئی، تاج سلطانی سے بڑھ کر ہے تاج حق کوئی، اس میں ہر خون کے یاقوت جڑے ہوتے ہیں. ہر کوئی تو نہیں جھکتا ہے ستم کے آگے، ان میں کچھ لوگ اصولوں پہ اڑے ہوتے ہیں، ان میں کچھ لوگ اصولوں پہ اڑے ہوتے ہیں. وقت جانے پہ اسد کانٹے بچھانے والے، وقت جانے پہ اسد کانٹے بچھانے والے، وقت آنے پہ وہ راہوں میں کھڑے ہوتے ہیں، وقت آنے پہ وہ راہوں میں کھڑے ہوتے ہیں. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.